यहाँ पर जो है दीनी उलूम के साथ साथ यानी 8वीं और 10वीं तक के क्लासेस के बच्चों को जो है हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। आपको हजम नहीं होगी ये बात। जामिया खदीजतुल कुबरा लिल बनात जो बच्चियों का इदारा है, जो गर्ल्स स्कूल या मदरसा है, ये किसी कॉलेज से कम नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर बच्चों के बीच में दीनी तालीम के साथ साथ अरबिक के साथ साथ उर्दू, फारसी, अरबी, इंग्लिश, भूगोल, साइंस, आर्ट्स, बायोलॉजी की तालीम यानी कंप्यूटर की तालीम, इन तरह तमाम चीज़ों के साथ जनरल तालीम दी जाती है, जिसको जनरल स्टोर भी आप कह सकते हैं। यहाँ हर तरह की तालीम दी जाती है 10वीं के बच्चों तक को। उसके बाद मुतखस्सिस यानी विशेषज्ञ जो लोग होते हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, उस दिशा में मूव किया जाता है। अगर यहाँ तक तालीम लेने के बाद किसी बच्ची के दिल में ये बात आती है कि मुझे जो है फ़िक़ह, उलूम फ़िक़ह की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है, तो फ़िक़ह के लिए वो जो है ख़ास उधर मेहनत चालू करते हैं। किसी बच्चों को अगर चाहिए कि उलूम हदीस की तरफ हम आगे बढ़ें, उलूम कुरान की तरफ बढ़ें, उलूम मुस्तला के बारे में बढ़ें, जो अरबिक के मतलब जो है मुख्तलिफ शोबे हैं, सब्जेक्ट्स हैं। अगर इसी बीच में किसी बच्चे को लगे कि मुझे कंप्यूटर की तरफ जाने का शौक़ है, मुझे आर्ट्स की तैयारी करनी है, जिसे सिविल की तरफ जाना है, जिसे IPS और IAS के मतलब जो है कैंडिडेट लोग तैयार होते हैं, इस तरह से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो मतलब जो आपको डॉक्टरी की तरफ जो है लेकर जाता है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर हर सब्जेक्ट से आपको गुजरना पड़ता है। और यहाँ तक कि आप इंग्लिश में अगर आप जो है ख़ास कुछ महारत हासिल करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर इंग्लिश की भी बहुत अच्छी तालीम होती है, ताकि आप इंग्लिश में MA करें, PhD करें, इंग्लिश के एक बेहतर स्कॉलर बने, समाज को इंग्लिश का ज्ञान को बाँटें, तो इससे जो है समाज उस दिशा में भी आगे बढ़ेगा। तो इन तमाम उमूर के तरफ जो है ख़यालात को करते हुए हमारे मुशफ़िक़ उस्ताद मोहतरम जामिया खदीजतुल कुबरा लिल बनात का क़याम करके ये इस इलाके को मैसेज देने का काम किया कि बच्चों को हर फील्ड से गुजारें। इसके बाद जो है दुनिया का जो दस्तूर है, इंटर के बाद अपना अपना सब्जेक्ट चॉइस करते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह होना चाहिए, जिसका यहाँ पर अमल हो रहा है। आइए इसका जो है एक पेशकश, और ये जो है हम करेंगे शेख मोहतरम से, और जानेंगे कि ये जो है मॉडर्न युग को भी आप जो है क्रॉस कर रहे हैं, इससे भी आगे जा रहे हैं आप। ये आइडिया आपको कहाँ से आ रहा है शेख? खैर ये सवाल तो नाहक है कि आइडिया कहाँ से आ रहा है, इसलिए कि इतने बड़े स्कॉलर हैं, इतने बड़े तालीम याफ्ता शख्सियत के मालिक हैं, जिनका तालिब इल्म, जिनसे इल्म हासिल करने के बाद तलबा व तालिबात सिर्फ मुल्की नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में भी यानी बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल सतह पर डंके के चोट पर जो है लोगों के बीच खिदमत अंजाम दे रहे हैं, समाज को एक नया दिशा और दशा दे रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, ये तजुर्बा कहाँ से आया ये पूछना एकदम नाहक है मेरे तरफ से, माजूरात के साथ। तो आइए हम शेख की खिदमत में पेश होते हैं और जो है शेख से कुछ हम लोग इस्ताफ़ादा इंशाअल्लाह करेंगे। जी शेख मोहतरम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अज़ीज़ गिरामी तौसीक़ आलम साहब बुखारी, संस्थापक सीमांचल ज्ञान केंद्र किशनगंज का इस इदारे में जामिया खदीजतुल कुबरा जो फिरदौस एजुकेशनल ट्रस्ट के निगरानी में तालीम और तरबियत का काम कर रहा है, डंगरा घाट बाइसी पूर्णिया में वाक़ है। इस इदारे की तरफ से मैं ख़ुद अपने तौर पर और इस इदारे के ज़िम्मेदारान और डंगरा घाट के आवाम की तरफ से उनका जामिया खदीजतुल कुबरा के ऑफिस में खैर मकदम है, उनका इस्तकबाल करते हैं। खुशी हुई उनके यहाँ आने से। पहली बार उनके सामने इस सीमांचल ज्ञान केंद्र के चैनल के तवस्सुत से आप तमाम भाइयों और बहनों से मुखातिब हो रहा हूँ। इनका सवाल है कि मदारिस इस्लामिया या कुरान और हदीस की तालीम तक ही महदूद हैं
یا مدارس اسلامیہ میں صرف قرآن اور حدیث ہی کی تعلیم دینی چاہیے؟ احکام، مسائل، نماز، روزہ، طور طریقہ، جو دینی علوم ہیں انہی تک محدود ہیں؟ تو مختصر جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ تعلیم گاہ، مدرسہ درس کی جگہ، اور قرآن کریم میں جو علم سے متعلق آیتیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ایسا نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث تک ہی محدود ہے، یا علم سے مراد علم دین ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، رب کے نام سے پڑھو۔ پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، امر کا صیغہ ہے، وجوب پر دلالت کرتا ہے، پڑھنا ہی ہے، علم حاصل کرنا ہی ہے۔ اور پھر اگلی دوسری یا تیسری آیت میں قلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو پڑھنا لکھنا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ کسی مفسر نے بھی اس کی تحدید نہیں کی ہے کہ دینی علم ہی پڑھنا ہے، دنیاوی علوم اس میں داخل نہیں ہیں۔ مقروء پڑھا کیا جائے گا اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی ابتدائی آیتوں میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اور کیسے کیسے انسان کی تخلیق کن کن مراحل سے گزرتی ہے، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھنا ہے، اللہ کو تو پہچاننا ہی ہے۔ ایسی تعلیم جو اللہ تک پہنچائے وہ بہت ضروری ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ تمام علوم بھی ہم کو جاننا ہے جن کی ضرورت ہے انسان کو، اور جن کے ذریعے سے انسان ایک کامل، ایک کمپلیٹ مسلمان بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ تو کیا صرف جو دنیاوی تعلیم کہا جاتا ہے، صرف دنیاوی تعلیم حاصل کر کے ہم مکمل طریقے سے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے، پڑھنے کے لیے کہا گیا قرآن کریم میں۔ پڑھیں گے کیا؟ کتاب پڑھنا ہے۔ کتاب آئے گی کہاں سے؟ کتاب چھپوانا ہے تو ہم کو کتاب بھی چھاپنا پڑے گا، روشنی چاہیے۔ روشنی کیسے حاصل کریں گے؟ تو وہ تمام علوم بھی چاہیے جن کے ذریعے سے ہم روشنی پیدا کر سکتے ہیں، ہم لائٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ قلم کا ذکر ہے، تو قلم کیسے بنائیں گے؟ پنسل ہی بنانا ہے، قلم ہی بنانا ہے، تو قلم ہم بنائیں گے تب نہ ہم قلم سے لکھیں گے، کتاب ہم تیار کریں گے تب نہ۔ تو پھر یہ بھی ایک اہم ضرورت ہے۔ اعمال، عبادات، نماز، روزہ یہ تو ہے ہی ضروری، لیکن ساتھ ساتھ جن تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم اسلام میں پورے طور پر داخل ہو سکتے ہیں ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ اور ہمیں بہت آگے بڑھنا چاہیے علوم و فنون کے میدان میں، سائنس ٹیکنالوجی میں بھی۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے، تو اب کیسے اس کو پیدا کیا گیا خون کے لوتھڑے سے؟ اس کی تحقیق تو چاہیے، اس کی گہرائی تک ہم کو پہنچنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں دوسرے جو علوم فنون ہیں، سائنس ٹیکنالوجی ہے، اور جو تمام علم کے شعبے ہیں ان تمام شعبوں پر ہمیں مہارت ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات پھر ہے، اسی آیت میں، اسی سورہ میں، سورہ علق میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یعنی اللہ کے نام سے پڑھنا ہے، تمام علوم کو سیکھنا ہے، قلم کتاب پر پوری دسترس، پوری مہارت پیدا کرنا ہے، اور پھر اللہ کو نہیں بھولنا ہے۔
سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ. اور بہت آگے بڑھ گئے تعلیم تربیت میں، لیکن اللہ کو نہیں بھولنا ہے. سجدہ سجدہ والی جو بات ہے شیخ، یہ تو مان لیجیے کہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں تو سجدہ وہی لوگ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے جیسے مدارس اسلامیہ جو موجودہ حالات میں یا پیتے ماضی کی باتیں ہیں، تو ان اداروں میں جو ہے کیا مطلب جو ہے تعلیمی معیار صرف ایک دین تک محدود ہے یا پھر دیگر تعلیم بھی دی جاتی ہے؟ نہیں، دین اس کو دین تک ہی محدود نہیں کرنا چاہیے. اور دین دنیا کی تقسیم ہی غلط ہے. دین دنیا کی تقسیم ہی غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اور لمبی دعا ہے کہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. آپ نے نہیں فرمایا من علم دنیاوی، جو نفع بخش نہیں ہے. کیا سائنس ٹیکنالوجی کی تعلیم نفع بخش نہیں ہے؟ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. مسلمانوں کے پچھڑے پن کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو عصری علوم ہیں اور سائنس ٹیکنالوجی کی جو تعلیم ہے اس میں ہم توجہ اس طرف نہیں دیے، جبکہ ہمارے اسلاف اس کی طرف توجہ دیے ہیں. اور آج بھی مدارس میں ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ مدارس کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے بولتے رہتے ہیں کہ مدرسہ میں کیا پڑھائی ہوتی ہے، نماز روزہ نماز روزہ. تو وہ غلط ہے. مدارس کے فارغین بھی آج الحمدللہ زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھے ہوئے ہیں. اور آئی اے ایس آئی پی ایس کبھی تصور بھی نہیں تھا پہلے، لیکن اس کمپٹیشن میں بیٹھ کر کے یہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. ابھی جو کمپٹیشن ہوا بی پی ایس سی کا جو ایگزام ہوا، اس میں اچھے خاصے لوگ 75% مدارس کے فارغین ہیں، جس میں ہر طرح کی چیزیں پوچھی جاتی ہیں، ہر طرح کے علوم موجود ہیں. تو مزید اس میں بہتری کی ضرورت ہے، اس کو معیاری بنانے کی ضرورت ہے، اور ان علوم کو بھی اس میں ہم کو داخل کرنا چاہیے نصاب میں. اہل مدارس کو آپ جو ہے میسج کے طور پر کیا پیغام دیں گے؟ ہم پیغام یہ دینا چاہیں گے کہ اس کے نصاب کو جامع بنانا چاہیے. اس میں دینی علوم یا عربی کے جو علوم ہیں، نحو، صرف، تفسیر، حدیث، فقہ، توحید، سنت، عقیدہ، مصطلح، یہ تو ضروری ہے، یہ تو ہے ہی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو سائنس کی طرف بھی توجہ دینا ہے، بایولوجی، جغرافی پر بھی توجہ دینا ہے، آرٹ، سائنس اور ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینا ہے. اور بہت سے لوگ اس سلسلے میں پیش قدمی کیے ہیں کہ ان لوگوں نے دونوں کو سامنے رکھ کر کے ایک ایسا نصاب تیار کیے ہیں کہ جس سے دینی علوم متاثر نہ ہوں، اور دنیاوی علوم کہتے ہیں لوگ، سائنس ٹیکنالوجی وغیرہ، اس میں وہ ایک دم زیرو بھی نہ بنا رہے. تو ایسے جیسے جامعہ محمدیہ مالیگاؤں ایک مثال ہے. ساؤتھ میں جو ادارے ہیں دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم، اور دنیاوی علوم ظاہر ہے کہ یہ اصطلاح بن گئی ہے، لوگوں کی زبان پر آ ہی گئی ہے اصطلاح، تو میں بھی کہہ دیتا ہوں. ورنہ دینی اور دنیاوی تقسیم جو میں پہلے بتایا کہ صحیح نہیں ہے. ہر وہ علوم جن کے ذریعے سے ہم دین پر قائم رہ سکیں اور ہم اپنے پیر پر کھڑے ہو سکیں، وہ بھی دین میں داخل ہے. انما الاعمال بالنیات. اب روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، روزہ رکھ کر کے ہم فلاں کام، یا کوئی بیماری ہے، جیسے مثلا مزید بچے کی پیدائش نقصان دہ ہے، تو اس کو سمجھنے والا ہونا چاہیے نا. دیندار آدمی جو اس چیز کو سمجھ سکے ٹھیک سے، وہی بہتر بتا سکتا ہے. ورنہ کچھ لوگ تو ایسے بھی بتا دیں گے جن کو نماز روزے سے مطلب نہیں ہے، یا پھر اسلام سے محبت نہیں ہے، دین سے محبت نہیں ہے، وہ بتا دیں گے کہ نہیں روزہ آپ مت رکھیے، جبکہ رکھنے میں دقت نہیں ہے. تو اس طرح سے ہمیں اپنے دین پر مکمل چلنے کے لیے، مکمل دین کو فالو کرنے کے لیے ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہونا چاہیے مدارس میں،
کہ صنعت و حرفت کا بھی انتظام ہونا چاہیے، اور کمپیوٹر کی تعلیم تو بہت ضروری ہے۔ لازمی طور پر ہر مدرسے میں بچوں کو کمپیوٹر ضرور سکھائیں، چاہے مدارس البنین ہو یا مدارس البنات ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام کمیوں خامیوں کو دور کرنے کی توفیق دے۔ ایک بات کی وضاحت کرنا مناسب سمجھا۔ دیکھیے، یہ جو فقہ ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، توحید ہے، سنت ہے، اس میں متخصص کا ہونا ضروری ہے، اور اسپیشلسٹ اس میدان کے ہوں وہ ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے دین کو بچانے کے لیے اور مکمل دین کو سمجھنے کے لیے، احکام مسائل کو جاننے کے لیے۔ جیسے ایک مدرسے میں، کسی جامعہ میں 50 بچے ہیں، تو 50 میں سے 10 متخصص ہونا فی تفسیر، متخصص فی الحدیث، فی الفقہ، متخصص فی توحید، عقیدہ، ان تمام چیزوں میں گہرائی ان کو حاصل ہونا چاہیے۔ لیکن باقی جو ہیں جن کو ان تمام چیزوں سے اتنی دلچسپی نہیں ہے، یا جن بچوں کا رجحان سائنس ٹیکنالوجی کی طرف ہے، تو ان کو بھی موقع دیا جائے۔ یعنی اگر ایسا کریں گے کہ کورس کو بہت مشکل بنا دیں گے کہ دینی علوم سارے کے سارے بھی ہوں اور پھر سائنس ٹیکنالوجی بھی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کا ذہن اتنا سب کچھ قبول نہ کر سکے، لیکن جو لوگ اچھے ہیں، جن کو جس مادے سے، سبجیکٹ سے دلچسپی ہے، ان کو ان میں مہارت پیدا ہو، ان کو اس کا تخصص کرے وہ اس میں۔ لیکن اور جو دوسرے لوگ ہیں، ان کو دیگر علوم میں، جیسے کسی کو کمپیوٹر سے دلچسپی ہے تو کمپیوٹر میں مہارت ہو، ان کو موقع دیا جائے۔ مدارس والوں کو موقع دیں، اور یہ موقع ان کو ملنا چاہیے۔ اسی طرح سے مدارس کے بچے فارمیسسٹ بھی بن سکتے ہیں، نرسنگ کی تعلیم بھی ان کو دی جا سکتی ہے۔ اور آج الحمدللہ ہمارے لوگ، بہت سے لوگ نے اس طرح کے ادارے کھولے ہیں، تو جو ایک اچھا کام ہے۔ تو مدارس کے بچے ان تمام اداروں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔